अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं नॉवल उसरा युसरा बाय हुस्ना हुसैन की किस नंबर 13 का पार्ट 3 पढ़ने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नींद गहरी थी मगर सुकून भरी न थी। कुछ देर बाद इसकी आँख खुल जाती थी, ऐसे जैसे किसी ने झंझोड़ कर जगा दिया हो या बुलंदी से गिरा दिया हो। कई बार इसने करवट बदली, तकिया कभी सर के नीचे रखा, कभी गिरा दिया, कभी कंफर्टर चेहरे तक लिया और कभी पूरा का पूरा हटा दिया। इस उलझन और परेशानी में इसे मिसेस शराजी का लम्स याद रहा। वो इसका हाथ अपने हाथ में लिए जाने क्या कुछ पढ़कर फूंकती रही। अब के जब आंख लगी तो आस पास का कोई होश नहीं रहा। मुकम्मल खामोशी और सन्नाटे की जद में वो कितनी देर तक सोया रहा, कुछ न पता चला। इसके सुकून में खलल एकदम से उठने वाले शोर ने डाला था। बंद दरवाजे के इस पार ठक ठक की आवाज़ उभरी थी। कोई चीज़ नीचे गिरी थी, कुछ टूटा भी था शायद। इसने कोहनी के बल ऊपर होकर कमरे में निगाह दौड़ाई। दरवाज़ा बंद था। बेडरूम में इसके सिवा और कोई न था। टेबल क्लॉक पर वक्त देखा तो 10 बज रहे थे। आवाज़ें तेज थी पहले, अब अचानक मध्यम हो गई थी। उठकर बैठते हुए स्लीपर्स पहने, मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर कुछ देखा, फिर इसे जेब में डालते हुए बाहर निकल गया। राहदारी की दूसरी तरफ लाउंज के ऐन सामने जो चेहरा नजर आया जैद का था। साथ एक जैसी शक्ल वाले दो चश्माटू बच्चे भी थे। लाउंज के सोफे के गिर्द चीखते हुए भाग रहे थे। इस पर नजर पड़ी तो रुक गए। वो इनके सर पर आ गया। पिकनिक पर आए हो? जिस तरह से इन्होंने उधम मचा रखा था तो इसे गुस्सा चढ़ गया। आए हैं। जैद सर उठाए फारिस की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया, गुस्से से गाल फूले हुए। इसके चश्माटू कजन भी इसके पीछे थे तो हिम्मत और जरायत देखने लायक थी। कुछ पिस्टल भी थे जो जेबों में उड़से हुए थे और जिनसे छोटी छोटी गेंदें फायर होती थीं। सबसे छोटे वाले के पास जादुई तलवार भी थी और तीर कमान भी, प्लास्टिक के। हु इज ही? इतने बड़े घर में इन्हें नया चेहरा नजर आया तो पूछे बिना ना रह सके। नो वन, जैद ने इनसे कहा। एक तो वो इनके शोर से बेदार हुआ था, दूसरा जैद का जवाब इसे अंदर तक सुलगा गया। नो वन। आग के शोलों में लिपटा फारिस घुटनों पर हाथ रख के झुका ताकि आमने सामने बराबरी पर बात हो सके। बात क्या होनी थी? जैद के इस तरह सीना तान के घूरने पर सब करके हाथ उठाए और इसके गाल पकड़कर खींच डाले। वो एकदम से चीख उठा, आह जन्नत जानी, हेल्प! जन्नत जो अपने छोटे छोटे मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम संभाले हुई थी, ओपन किचन से मंजर देखते ही होश उड़े फौरन आ गई। फारिस! जैद के गाल छुड़वाए फारिस को पीछे हटाया। क्या कर रहे हो तुम? प्यार कर रहा हूँ। दांत पर दांत जमाए, आवाज़ नींद से मुतासिर लग रही थी, भारी, मध्यम, गहरी। ऐसे करते हैं प्यार? गाल लाल कर दिए बेचारे के। जैद को खुद से लगाते हुए फारिस को घूरा। जीन्स पर सफ़ेद शर्ट पहनते वो भवे सिकड़े खड़ा था। पेशानी पर बाल बेतरतीब हो रहे थे। आंखों में नींद का खुमार था। यकीनन वो बच्चों की आवाज़ और शोर से ही बेदार हुआ था, वरना इसने तो सोचा था वो दोपहर से पहले इसे नहीं जगाएगी। कितनी मुश्किल से और इस कदर सुकून से सोया हुआ था जैसे काफ़ी अरसे बाद नींद आई। पता नहीं बच्चे मिसेस शराजी के बेडरूम तक कैसे पहुंच गए थे। उलझकर राहदारी में नज़र दौड़ाई, चूँकि कारपेट नहीं बिछा हुआ था तो उन्हें अपनी गाड़ियों के लिए एक लंबी सड़क मिल गई थी। इसने बच्चे को बाहर भेज दिया। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ बरहमी से पूछ रहा था। मिसेस अफाक अपनी नंद के साथ हॉस्पिटल गई हुई हैं। इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो इसलिए बच्चे को यहाँ छोड़ दिया। क्या घर में कोई आया नहीं थी जिनकी देखभाल करती? वो आसपास हर तरफ खिलौनों का बखेड़ा देखकर बहुत इरिटेट लग रहा था। न इसे शोर की आदत थी और न मूड ऐसा कि कोई भी बदलाव कबूल करता। इसके माथे पर शिकन और औसाब तनाव का शिकार लग रहे थे। जन्नत ने गहरी सांस लेकर इसकी आंखों में देखा। तुम आराम करो, मैं ख्याल रखूंगी, अब कोई आवाज़ ना आए। कोई ज़रूरत नहीं, बिगड़े तेवरों के साथ कहकर बाहर आ गया। 10 बजे का वक्त था मगर बाहर बेधूप से मौसम में गुरूब आफताब का गुमान हो रहा था। आसमान बादलों से ढका हुआ था। अब हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी थी। इसने मोबाइल निकाल कर कुछ देखा, फिर सीढ़ियों पर बैठते हुए पिलर के साथ सर टिका लिया। वसी व अरीज लॉन में अब फुटबॉल खेला जा रहा था और गेंदें भी फायर हो रही थी। जोया अक्सर से नील पॉलिश लगवा रही थी। खुली फिजा में गहरी सांस लेते इसने आंखें मूंद ली। चंद लम्हों के बाद खोली तो जोया बिल्कुल इसके पास खड़ी थी, अपनी बड़ी बड़ी आंखों में कुछ हैरत समोकर इसे बगौर देखती हुई। नन्हे नन्हे सुर्ख नाखून, आंखों पर हल्का सा गुलाबी मेकअप, लाइनर भी लगा था।
ایک آنکھ پر کچھ موٹا، دوسری پر کچھ باریک لپسٹک بھی تھی جو اس کے باریک سے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ گلابی ڈریس تھا تو میچنگ آئی شیڈو۔ ایک آنکھ زیادہ پنک، ایک آنکھ زیادہ جامنی، اکثر کے کارنامے۔ اپنی بہن کو اس کے پاس کھڑے دیکھ کر زید فوراً الرٹ ہو کر بھاگا چلا آیا۔ زویا سویٹی، اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ ڈونٹ ٹاک ٹو ہم۔ ہاں، وہ تو جیسے اس کی بہن کو کھا ہی جاتا، دب کر رہ گیا۔ زویا کچھ دیر تک اپنے بھائی اور کزنس کے ساتھ فٹ بال کھیلتی رہی، اور جب وہ چپس کھانے بیٹھے تو ایک بار پھر اس کے پاس آ گئی۔ جاؤ یہاں سے، اس نے ہاتھ ہلا کر زویا کو جانے کا کہا، مگر وہ بھی زید کی بہن تھی، کہیں نہیں گئی۔ فارس کو اس لمحے نہ موسم اچھا لگ رہا تھا، نہ بارش، نہ ماحول، نہ بچے اور نہ شور۔ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے جنت باہر آئی۔ زویا کو اس کے پاس کھڑا دیکھا تو گہری سانس لے کر مگ سے تھمایا اور خود اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کب سے کھڑی ہے وہ؟ ذرا سا پیار کر لے تو کیا ہو جاتا، اس نے خفگی سے کہا۔ فارس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پتہ نہیں اپنے بچوں کے وقت کیا کرو گے، بڑبڑا کر زویا کی طرف اپنے بازو پھیلا۔ یہاں ہو میرا بیبی۔ وہ خوشی خوشی اس کے سینے سے آ لگی، برابر میں بیٹھ کر اپنے ناخن دکھائے، میک اپ دکھایا، ابھی تو وہ مہندی بھی لگوائے گی، ننھی ننھی ہتھیلیاں پھیلا کر کہا۔ اس سے باتیں کرتے جنت نے گدگدایا تو کھلکھلاتے ہوئے بھاگ گئی۔ گہری سانس لے کر فارس کی طرف مڑی تو وہ اسی پوزیشن میں گھوٹ گھوٹ کافی پیتا کسی گہری سوچ میں گم سرسبز گھاس کو دیکھ رہا تھا۔ شرٹ کی ہوڈی اب سر پر تھی۔ آنٹی تمہارا پوچھ رہی ہیں۔ وہ چپ رہا۔ اسٹوڈیو میں ہے، مزید بتایا۔ خاموشی، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ایک بار پھر جنت کا دل خوف کے شکنجے میں آیا تھا، فکر میں دھڑکا تھا۔ بیٹھے بیٹھے بہت اچانک جانے سے کیا ہوا تھا۔ ایک پہر اگر وہ ٹھیک ہوتا تھا تو دوسرے پہر اس کا مزاج بالکل سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جتنا وقت وہ اس کے ساتھ گزار چکی تھی، اس حساب سے تو جان گئی تھی کہ وہ پہلا ایسے نہیں تھا۔ اس کے مزاج مستقل، اس کے اعصاب مدھمل رہتے تھے، لیکن اب تو ایک چھوٹی سی بات بھی اس کا اچھا خاصا پارا چڑھا دیتی تھی۔ یہاں کیا ہوا؟ داہنے ہاتھ کی انگلی پر نیل کا نشان تھا۔ اس نے چھو کر دیکھنا چاہا تو فارس نے ہاتھ جھٹک دیا اور پھر اٹھ کر اندر چلا گیا۔ جنت کچھ پریشانی سے دیکھ کر رہ گئی۔ شام تک سب ٹھیک تھا جہاں تک اس کا خیال تھا۔ لانگ ڈرائیو سے واپسی کے بعد کافی حد تک نارمل تھا، لیکن اب وہ ایک بار پھر اس سے عجیب برتاؤ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جنت کی پریشانی میں ایک دم سے اضافہ ہوا تھا۔ بچے 4 بجے تک چلے گئے تھے۔ موسم کچھ ایسا تھا کہ بارش شروع ہوئی تو رات دیر تک ہوتی رہی۔ کچھ وقت وہ مسز شرازی کے پاس بیٹھا رہا، پھر اپنے آفس میں بند ہو گیا۔ عادل کے ساتھ فائنانس مینیجر بھی آئے ہوئے تھے۔ ملازمہ کے ہاتھ اس کے آفس میں کافی بھجوانے کے بعد وہ خود کمرے میں کھڑکیوں کے سامنے کھڑے ہو کر شیشے پر پھسلتی بارش کو دیکھنے لگی۔ آج صبح اس کی روبی سے بات ہوئی تھی، اور کچھ دیر پہلے دوسری بار بھی ہوئی تھی۔ روبی جاننا چاہتی تھی وہ ریان کو کب لینے آ رہی تھی۔ گھر میں طارق صاحب کی دوسری بیٹی کی شادی کے انتظامات ہو رہے تھے، اور ریان کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ ڈاکٹر کو دکھانے بھی نہیں لے جا سکتی تھی۔ رشیدہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی، اور اس پر بھی کام کا بوجھ پڑا ہوا تھا۔ وہ سن رہی تھی تو دل وحشتوں میں گھر گیا تھا۔ بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ مسئلہ بات سے حل ہونے والا نہیں تھا۔ وہ فارس سے بات کر کے دیکھ چکی تھی، دوبارہ بات کر کے مزید بدمزگی وہ نہیں چاہتی تھی، خصوصاً اس کے رد عمل کے بعد وہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ وہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب جیسے سبھی آپشن ختم ہو گئے تھے۔ کسی معاملے کی گہرائی میں اترنے کا فی الحال اس کے پاس وقت نہ تھا۔ اسے بس جلد از جلد ریان کے لیے کچھ کرنا تھا۔ اس کی چچی ہونے کے ناطے وہ اس سے ملنے جا سکتی تھی۔ وہ بیمار تھا تو اسے ڈاکٹر کو بھی دکھا سکتی تھی۔ فارس اگر اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا، تب بھی وہ ایک یتیم بچے کے لیے اوصف منزل کے مکینوں کو خوف خدا اور شرم تو دلا ہی سکتی تھی۔ خبر گیری کرنے والا ہوتا تو شاید وہ بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، مگر اب تو جیسے بے حسی کی انتہا ہو گئی تھی۔ فارس کی طرف سے بھی اور اوصف منزل کے مکینوں کی طرف سے بھی۔ ایک ملاقات سے کیا ہوگا، اس نے سوچا۔ اپنے ضمیر سے پوچھا، حق کو دیکھا، سچ کو پرکھا، اس وقت کیا اہم ہے۔ وہ خود سے الجھتے ہوئے بارش کی سنگت میں اس مسئلے کا حل ڈھونڈتی رہی، اور درمیانہ حل کوئی نہ تھا۔ آر یا پار، ریان سے ملاقات۔ ساری رات اس نے اسی سرچ و پیچ میں گزار دی۔ صبح فارس آفس کے لیے جا چکا تھا تو اس نے خاصی سوچ و بچار کے بعد ایمن کو کال کر کے گھر بلایا
وہ کچھ مصروف تھی مگر شام تک وقت نکال کر اس سے ملنے آ گئی تھی۔ گھر میں رونق سی لگ گئی۔ باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ ڈائننگ ہال میں کھانا کھاتے ہوئے دنیا جہان کی باتیں تھیں جو آئمہ گوش گزار کرتی رہی۔ زیادہ تر اس کے شکوے فارس سے تھے جو سنی انسنی کی کھانا کھا رہا تھا۔ مسز شرازی نے بھرپور ساتھ دیا۔ جنت بھی مسکراتی رہی۔ چائے پینے کے بعد جنت مسز شرازی کے ساتھ ان کے بیڈ روم میں آ گئی۔ انہیں میڈیسن دی، بیڈ پر تکیے درست کیے، کمفرٹر اچھے سے ڈالتے ہوئے ملازموں کو کچھ ضروری ہدایت دے کر انہیں شب بخیر کہتی ڈرائنگ روم میں آ گئی جہاں آئمہ پہلے ہی کتاب ہاتھ میں لیے اس کے انتظار میں بیٹھی رہی تھی۔ سوری اس طرح تمہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کچھ نروس ہو کر کہا۔ آئمہ نے گہری سانس لے کر آنکھیں گھمائیں۔ فار گاڈ سیک جنت، کتنی بار سوری کرو گی تم؟ کتاب شیلف میں رکھتی اس کے پاس آ بیٹھی۔ اب وہ پوری طرح جنت کی طرف متوجہ تھی۔ خوش لبوں کو تر کرتے ہوئے جنت نے ہمت میں جمع کر لی، ہر طرح کے خوف و وہموں کو سلا دیا۔ بات ایک معصوم بچے کی تھی، اس کے لیے اب زندگی و موت کا معاملہ ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو سوچا تم سے بات کرنی چاہیے۔ وہ صوفے کے بیک سائڈ پر بازو رکھ کے آہستگی سے بولی۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ پہلے وعدہ کرو یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی۔ وعدہ رہا۔ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے۔ ایک سرسری سی نگاہ ڈرائنگ روم کے بند دروازے پر ڈالتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں کہا۔ عقب میں کھڑکیاں بند تھیں، پردے ڈوریوں میں بندھے ہوئے تھے۔ رات تاریک اور چاند مکمل روشن تھا۔ کس سلسلے میں ہیلپ چاہیے؟ آئمہ نے گود میں کشن رکھ لیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں جانا چاہتی ہوں۔ کہاں؟ کسی سے ملنے جانا ہے، اور میں یہ بات فارس کو نہیں بتا سکتی۔ مطلب فارس سے چھپ کے کسی سے ملنا ہے؟ آئمہ کی آنکھیں پھیلی، آواز یک یکسر گوشی میں ڈھل گئی۔ What are you trying to do? I'm just trying to help someone. آئمہ سے دیکھ کر رہ گئی۔ جنت کی آنکھوں میں ایک خوف سے ٹھہرا تھا، چہرے سے پریشانی نظر آ رہی تھی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ جنت چند لمحوں تک سر جھکائے چپ رہی۔ میں تمہیں ہر بات نہیں بتا سکتی، لیکن کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ سمجھو یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے، مجھے ایک بچے سے ملنے جانا ہے۔ تو یہ بات تم فارس بھائی سے کیوں چھپا رہی ہو؟ وہ تمہیں منع تو نہیں کریں گے؟ وہ منع کر چکا ہے۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، لہجہ درد کی عکاسائی کر رہا تھا۔ فارس نہیں چاہتا میں وہاں جاؤں، لیکن اس بچے کے لیے میرا وہاں جانا ضروری ہے، اس لیے تم چھپ کر وہاں جانا چاہتی ہو؟ جنت نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اگر فارس بھائی کو پتہ چل گیا تو؟ اس نے خدشے کا اظہار کر دی۔ جس طرح سے وہ گھبرائی ہوئی تھی تو اسے صاف ظاہر تھا فارس کے لیے یہ بات معمولی نہیں ہوگی۔ اسی لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میں نہیں چاہتی فارس کو کچھ بھی پتہ چلے، تب تک نہیں جب تک میں اسے یہاں نہیں لے آتی۔ تمہیں لگتا ہے یہ بات فارس بھائی سے چھپی رہ سکتی ہے؟ پھر مجھے کہنے دو۔ یو ریئلی ڈونٹ نو ہم۔ میرا اس وقت اس بچے کے پاس جانا بہت ضروری ہے۔ باقی تمام معاملات سمجھو میرے لیے ثانوی ہو چکے ہیں، اس نے کہہ دیا بھاری دل کے ساتھ اور مضطرب ہو کر کہہ دیا۔ فارس بھائی بھی؟ وہ چپ رہی، سر جھکا رہا۔ میں نہیں جانتی اصل معاملہ کیا ہے، لیکن میرا یقین کرو جنت، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ اگر انہوں نے منع کیا ہے تو تم میری مدد کرو گی یا نہیں؟ اس نے سر اٹھا کر دو ٹوک لہجے میں جس طرح سے پوچھا، آئمہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، تاثرات سنجیدہ ہو رہے تھے۔ اگر تم مدد نہیں کرنا چاہتی تو اٹس اوکے، میں خود مینج کر لوں گی۔ کہہ کر اٹھنا چاہا تو آئمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اس نے گہری سانس لے کر جس طرح سے پوچھا، جنت کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی۔ تھینک یو سو مچ آئمہ، تھینک یو سو مچ۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ شکریہ بعد میں ادا کرنا، پہلے یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ جنت نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا، پھر مدھم آواز میں اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کرنے لگی۔ خاموشی سے جنت کی بات سنتے آئمہ کے تاثرات کئی بار بدلے تھے۔ کئی بار اس نے کچھ حیرت اور پھر کچھ تشویش سے جنت کو دیکھا تھا۔ چند ایک آئیڈیاز اس کے بھی تھے۔ جانتی تھی فارس اسے اب اکیلے کہیں نہیں جانے دیتا تھا، حتیٰ کہ اس کے گھر بھی نہیں۔ فیملی گیدرنگ اور فنکشن اٹینڈ کرنا تو دور کی بات تھی۔ سو پہلا مشن یہی تھا کہ وہ اسی طرح سے جنت کو اپنے گھر بلائے۔ یہ کام فارس کی مرضی اور اجازت کے بغیر قطعی ناممکن تھا۔
اور اسے ممکن بنانے کے لیے جنت کمال نے پوری کہانی ترتیب دے ڈالی تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو، ایما کو پتہ نہیں کس بات کی فکر تھی، بار بار کہہ رہی تھی۔ بہت سوچا ہے، مزید سوچنے میں وقت ضائع کیا تو کچھ برا ہو سکتا ہے، اس نے کہا۔ ایما خاموش ہو گئی۔ تمام معاملات طے کر کے وہ چلی گئی۔ 2 دن کا انتظار کر کے تیسرے دن اس نے صبح سویرے پلان کے مطابق فارس کو ایما کی کال کے بارے میں بتایا اور اس کی طبیعت خرابی کے بارے میں آگاہی دی۔ گھر میں اکیلی ہے تو زیادہ پریشان ہو رہی ہے۔ بھائی اور بھابھی کو نہیں بتایا تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ ہوا کیا ہے اسے؟ فارس نے پوچھا تھا۔ فوڈ پوائزننگ۔ جنت کا حلق خشک ہوا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ دھڑکن مزید تیز ہو چکی تھی۔ رات ہاسپٹل گزار کر آئی ہے، اس نے مزید کہا۔ بات میں سے شرازی کے سامنے ہو رہی تھی تو وہ انکار نہ کر سکا۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ، کب تک واپس آؤ گی؟ اس نے اجازت دی تو جنت نے بے اختیار سکھ بھری سانس لی۔ اگر ٹھیک ہوئی تو جلدی آ جاؤں گی، ورنہ ہو سکتا ہے اس کے پاس آج رات رک جاؤں۔ کیا خیال ہے؟ وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا اور اس کے اس طرح دیکھنے پر جنت کے اندر ہلچل سی ہوئی۔ تم جانتے ہو مجھے جھوٹ اور دھوکہ پسند نہیں، جب کہہ دیا ہے اسے فائر کر دو سو فائر کر دو، نو سیکنڈ چانس۔ فارس کے آفس روم سے ایک بار اس نے یہ لفظ سنے تھے، وہ نظر چرا گئی۔ ٹھیک ہے، جیسا مناسب لگے۔ کوٹ پہنتے ہوئے اجازت دے دی۔ میں ڈراپ کر دوں یا؟ رک کر پوچھا۔ اسے آج ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی، شہر سے باہر بھی جانا تھا۔ تمہیں آفس کے لیے دیر ہو جائے گی، مجھے تو ابھی تیاری بھی کرنی ہے، سنبھل کر کہا۔ اوکے، خیال رکھنا اپنا۔ وہ اپنا والیٹ، چابی اور موبائل اٹھائے باہر چلا گیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ ظہیر ہاؤس پہنچ گئی تھی۔ ڈرائیور تو اسے چھوڑ کر چلا گیا مگر گارڈ وہیں کھڑا رہ گیا۔ جنت کچھ پریشانی سے اندر آ گئی۔ آخر تم نے ایسا کیا کیا کہ فارس بھائی کو تمہارے پیچھے جنات جیسے گارڈ لگانا پڑے؟ کیا میری غیر موجودگی میں تم اغوا ہوئی ہو؟ ایمن نے مشکوک ہو کر پوچھا۔ اللہ نہ کرے، یہ کیا بک رہی ہو؟ جنت خفیف سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آخر اتنی سخت سیکیورٹی کی وجہ کیا ہے؟ آئمہ بہت حیران ہوئی تھی، دل ہی دل میں ادینہ زبیر کو کوستے ہوئے۔ جنت رخ بدل کر رہ گئی تھی۔ نہ وہ ایک چھوٹی سی بات پر اتنی ٹینشن لیتی اور نہ فارس اس طرح روک ٹوک کو پابندی عائد کرتا۔ اب کیا ہوگا؟ پریشان ہو کر پوچھا۔ مجھے اندازہ تھا ایسا ہو سکتا ہے، کہہ کر اپنا بیگ کندھے سے لگایا، پھر رسٹ واچ پہ ٹائم دیکھا۔ ہم پچھلے دروازے سے باہر نکلیں گے، گاڑی تیار کھڑی ہے۔ جنت کی اٹکی ہوئی سانسیں ایک دم سے بحال ہوئی۔ لو یو آئمہ، تشکرانہ نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا۔ آئمہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آئمہ کے ہمراہ اکبی دروازے سے باہر نکل گئی۔ گاڑی سامنے ہی کھڑی تھی۔ آئمہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے وہ بھی گاڑی میں سوار ہو گئی، اس بات سے قطعی بے خبر کہ ریان کے لیے اٹھایا جانے والا یہ قدم اس کے راستے میں کتنی بڑی مشکل لانے والا تھا۔ راولپنڈی شہر کی حدود میں داخل ہونے کے بعد مطلوبہ ایڈریس تک پہنچتے پہنچتے انہیں کوئی آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ آئمہ نے قدرے فاصلے پر گاڑی روک دی تھی۔ راستہ تنگ تھا، گلی کے اندر مطلوبہ گھر تک اسے اب خود جانا تھا۔ روبی کو کال کرتے ہوئے وہ گاڑی سے اتر گئی۔ میں آؤں تمہارے ساتھ؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، یہی رکو، میں بس ریان کو لے کر ابھی آ رہی ہوں، اس نے کہا تو آئمہ نے اسٹیئرنگ ویل چھوڑ کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھتی گئی۔ بالکل سامنے ہی جس صحن میں جامن کا درخت جھانک رہا تھا وہی 2 منزلہ مکان ہی اوصف منزل تھا، جس کی بیرونی دیواروں پر لائٹنگ کا اہتمام ہو رہا تھا۔ آس پاس لائٹس کا انتظام سنبھالتے لڑکے کھڑے تھے۔ روبی فون نہیں اٹھا رہی تھی تو اس نے اپنے طور سے لڑکوں سے اوصف منزل کی بابت پوچھ کر کنفرم بھی کر لیا کہ وہ صحیح جگہ پہنچ گئی ہے۔ ادھ کھلے مین گیٹ کے سامنے رک کر گہری سانس لی، پھر خود کو سنبھالتی اندر داخل ہو گئی۔ گاڑی کی کھڑکی سے آئمہ نے اسے اندر جاتا دیکھا، پھر سیٹ کے ساتھ پش ٹکائے ایزی ہو گئی۔ دونوں ہاتھ ہنو اسٹیئرنگ ویل پر تھے، انگشت شہادت متحرک تھی۔ گلاسز بالوں پر ٹکا کر موبائل اٹھا لیا۔ جنت اسے 5 منٹ کا کہہ کر گئی تھی۔ جب پورے 15 منٹ گزر جانے کے بعد بھی اس کی آمد کی کوئی آثار نظر نہ آئے تو اس نے جنت کی کال کی۔ بیل جا رہی تھی کہ دوسری جانب کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ جامن کے درخت پر چڑھا ایک لڑکے بے ہنگم انداز میں پھیلی ہوئی ان شاخوں کو کاٹ رہا تھا
جو دروازے پر نیچے تک جھکی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر نگاہ دوڑاتی رہی، کلائی موڑ کر وقت دیکھا، ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اس سے پہلے کہ دروازہ کھول کر باہر آتی، اس نے جنت کو بیرونی گیٹ سے باہر نکلتے اور عجلت میں قدم اٹھاتے گاڑی کے جانب آتے دیکھا۔ بچہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اسے کیا ہوا؟ جنت کے تاثرات دیکھ کر وہ ایک دم سے سیدھی ہوئی۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں، چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ آئمہ نے پریشان ہو کر پوچھا تھا۔ آنکھوں میں وحشت لیے اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ گاڑی سٹارٹ کرو۔ سانسیں بھاری۔ کیا ہوا؟ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ وہ پریشان ہو کر پوچھ رہی تھی۔ اور تم بچے کو نہیں لائیں؟ آئمہ پلیز چلو یہاں سے، ایک دم سے بھیگی آواز سے کہا تو اس نے اوصف منزل کے بیرونی گیٹ پر ایک نظر ڈالتے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی مرکزی شاہراہ پر ڈال چکی تھی۔ جنت اپنا سر تھامے بیٹھی تھی، آنکھوں میں صدمہ نظر آ رہا تھا، وحشت نظر آ رہی تھی، اذیت بھرا صدمہ تھا، حیرت تھی اور بے یقینی کا تاثر تھا۔ اسے آنکھوں پہ یقین نہیں آیا تھا، سماعت پہ یقین نہیں آیا تھا۔ آپ مجھ سے میری جان کیوں نہیں مانگ لیتی ممی؟ متھر گاڑی میں وہ بالکل ساکت، بالکل خاموش و ویران سی بیٹھی تھی۔ آپ نے کہا واپس آ جاؤ، میں آ گیا۔ آپ نے کہا شادی کر لو، میں نے کر لی، مگر یہ نہیں، خدا کے لیے یہ نہیں۔ اس کا دل بھاری ہو، سینے پر بوجھ بڑھ گیا، سانسیں لینے میں دشواری ہونے لگی۔ بہت حساس تھا وہ، جب بے رحم ہوا تو سب کے لیے ہوا، بے حس ہوا تو پوری طرح سے ہوا۔ اس الزام مت دو جنت، میں بھی نہیں دیتی۔ بے اختیار ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، اپنے رخ شیشے کی طرف کر لیا۔ تم ٹھیک ہو جنت؟ آئمہ نے پوچھا تھا۔ اس کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کے لب ہل، اس کا دل لرزا۔ جنت کچھ تو کہو یار، کیا ہوا ہے؟ آئمہ کی آواز کہیں دور رہ گئی، آس پاس کے تمام منظر دھندلا گئے، لبوں پر کپکپاہٹ تھی، آنکھوں میں تحیر تھی۔ اس نے اپنی کلائی پر گرفت جما لی۔ فارس کو اچھا نہیں لگے گا، اس کی بیوی حماد کے بیٹے سے ملے، تمہیں اپنے شوہر کے احساسات کا خیال ہونا چاہیے۔ اس نے اذیت سے آنکھیں میچ لی۔ آئندہ نام نہیں لوگی تم اس کا میرے سامنے، اور نہ ہی ملنے کی کوشش کرو گی۔ دل شدت سے دھڑکا تھا، وجود خوف کی آہنی شکنجے میں جکڑا گیا۔ آئمہ نے آدھے گھنٹے تک مسلسل ڈرائیو کرنے کے بعد پیٹرول پمپ پر گاڑی روک دی تھی۔ گردن موڑ کر اسے دیکھا تو وہ سیٹ کے ساتھ پشت ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی، چہرے پر درد بھرے تاثرات ٹھہرے تھے۔ بائیں ہاتھ میں داہنا ہاتھ تھا اور گرفت بے انتہا مضبوط۔ کیا ہو گیا ہے؟ آئمہ کے لہجے میں تشویش نمایاں تھی۔ اس نے جواب نہیں دیا، وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں رہی تھی۔ میم، فارس صاحب آئے تھے۔ وہ گھر پہنچے تو ملازمہ نے آئمہ کو اطلاع پہنچائی۔ فارس آیا تھا؟ جنت کا دل کسی گہرے پاتال میں جا گرا، آنکھوں میں وحشت بھر کے وجود کانپ اٹھا۔ آئمہ نے صدمے سے جنت کو دیکھا۔ تم تو کہہ رہی تھی انہیں شہر سے باہر جانا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ جنت کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا آئمہ، اسے پتہ چل گیا ہوگا، میں وہاں گئی تھی۔ جنت کی رنگت سفید پڑ گئی، آنکھوں میں ہراس پھیل گیا۔ صرف نام لینے اور ذکر کرنے پر وہ اس کا ریاکشن دیکھ چکی تھی۔ اب جب پتہ چلے گا وہ وہاں سے ہو کر آئی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ہے ریلیکس۔ آئمہ نے فوراً سے بازو سے پکڑ کر اسے صوفے پہ بٹھایا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ میں فارس بھائی سے کہہ دوں گی میں نے جھوٹ بولا تھا، میں خود تمہیں اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، یہ میرا آئیڈیا تھا۔ ہم باہر گھوم پھر کر واپس آ گئے، ہم راولپنڈی گئے تھے، یہ بات ہم انہیں کبھی نہیں بتائیں گے۔ وہ کہہ رہی تھی، سمجھا رہی تھی، تسلی اور دلاسے دے رہی تھی، مگر اس کی تشفی نہیں ہو رہی تھی۔ آنکھیں ہنوز پھیل رہی تھیں، رنگ ہنوز اڑا ہوا تھا، مٹھیاں بھیج کر اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، مگر ٹینشن کسی صورت کم نہیں ہوئی تھی۔ اگر اتنا ہی کوئی رسکی کام تھا تو پھر تم گئی ہی کیوں؟ مجھ سے لگا، اس کے لب ہلے، بات ادھوری رہ گئی، میں کچھ اور سمجھ رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا وہ بچہ۔ وہ رک گئی، سانسیں پھر سے پھیل گئیں۔ اس کی حالت کی پیش نظر آئمہ ایک دم سے متفکر ہوئی۔ کوئی بات مت کرو، ریلیکس رہو، تمہیں کچھ ہو گیا تو فارس بھائی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جنت کے آنسو آنکھوں میں ٹھہر گئے، خوف سے آئمہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، یہ معاملہ میرا نہیں تھا، میں اس پہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔
اسی لیے آنٹی نے مجھے کچھ نہیں بتایا. انہوں نے مجھے دور رہنے کا کہا ہے ماں. انہوں نے مجھے منع کیا تھا. لرزتے کانپتے سسک پڑی. خود کو کمپوز کرو. اس طرح فارس کو پکا شک ہو جائے گا کہ ہم وہاں گئے تھے. آئمن نے سمجھایا. اب انہیں کال کرو اور بالکل نارمل ہو کر بات کرو. اس نے گہری سانس لے کر اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی. پھر کپکپاتی انگلیوں سے فارس کو کال کی. بیل جاتی رہی مگر دوسری جانب سے کال ریسیو نہ ہوئی. اس کا حل خشک پڑ گیا. سنبھل کر پھر تیسری کال کی کوشش کی. وہ فون نہیں اٹھا رہا. بزی ہوں گے. وہ بزی تھا یا نہیں مگر اس نے کال ریسیو نہیں کی. نہ ہی اس کے میسج کا رپلائی دیا. وہ اب گھر جانا چاہتی تھی. ڈرائیور کو کال کی مگر کوئی جواب نہ آیا. گاڑی بھی گھر کے بیرونی گیٹ پر موجود نہ تھی. اس کا پورا وجود اندیشوں میں گھر گیا. وسوسوں میں دب گیا. آئمہ مجھے گھر ڈراپ کر دو پلیز. مزید وہاں بیٹھنا اس کے لیے دشوار ہو گیا تھا. آئمہ نے اس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے اس بات میں سر ہلا دیا. وہ گھر پہنچی تو اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے. آئمہ اس کے ساتھ اندر آنا چاہتی تھی مگر جنت نے اسے منع کر دیا. میں سب سنبھال لوں گی. لہجہ مضبوط کر کے کہا اور قدم بڑھا دیا. پورچ میں فارس کی گاڑی کھڑی تھی. اسے ایک بار پھر اپنی سانسیں ٹکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. آواز ایک بار پھر گونجی تھی. خوف نے پھر سر اٹھایا. خدشات نے پھر گھیرا تھا. مین گیٹ کے سامنے وہ کچھ دیر تک کھڑی رہی. پھر ہمت مت جمع کرتی اندر داخل ہوئی. روشنیوں کا گھر مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا. مسز شرازی کہاں ہے؟ اپنے اندر کے اضطراب پر قابو پاتے ہوئے ملازمت سے پوچھا. ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس لیے آرام کر رہی ہیں. ملازمت نے فوراً ہی جواب دیا. اور فارس کہاں ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا. اس سے قبل کہ ملازمہ کوئی جواب دیتی اس کے عقب میں آفس روم کا دروازہ کھل گیا تھا. جنت کی دھڑکنیں تھم گئی. سانس رک گیا. دیکھے بغیر ہی وہ جان گئی تھی اس کے پیچھے اس وقت کون موجود تھا. وہ نہ پلٹ سکی نہ اپنی جگہ سے 1 انچ ہل سکی. ملازمہ ادب سے سر خم کرتی وہاں سے چلی گئی. چند لمحوں کے بعد اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے آہستہ سے رخ بدلا. تاثرات سے آ رہی سپاٹ چہرہ اور خون سے سرخ پڑتی آنکھیں لیے فارس وجدان اس کے سامنے کھڑا تھا. جنت کمال کو ایک دم سے اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہوئی. تاہم وہ متحمل رہی. مٹھیاں بھیج کر اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی صحیح کی. تاثرات سے واضح تھا وہ جان چکا ہے. اس نے ڈرائیور نہیں بھیجا. اس نے گارڈ کو بلوا لیا. کال ریسیو نہیں کی. میسج کا جواب نہیں دیا. ہاں وہ جان چکا ہے. وہ سب جان چکا ہے. وہ لاعلم تھی. اس سے یہ غلطی یہ بھول لاعلمی میں ہوئی تھی. اس نے سوچا. اس نے سوچ کر خود کو ہی سنبھالا. پھر کھنکار کر گلا صاف کیا. کچھ کہنے کے لیے ہمت مت جمع کی بلکہ جھپکا کر نمی کو روکا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی فارس نے ایک ہی جست میں اسے بازو سے جکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا. جنت ایک دم سے بوکھلا گئی. آنکھوں میں ہراس پھیل گیا. رگوپے میں سرد لہر دوڑ گئی. واٹ ڈو یو ٹیک می فار؟ اس کی آنکھوں کو اپنی آنکھوں کے فوکس میں لیے گھرایا. آئی ایم سوری. آئی ایم ریئلی سوری. مجھے نہیں پتا تھا. تمہیں نہیں پتا تھا؟ اس کی آواز غم و غصے سے پھٹ گئی. جنت کا دل خوف و دہشت سے بھر گیا. ٹانگیں سن ہونے لگی. منع کیا تھا میں نے تمہیں. بازو پر آہنی گرفت مزید سخت ہوئی. میں ریان کے لیے گئی تھی. روتے ہوئے کہا. میں صرف اس کے لیے آنٹی کے لیے. میں نہیں جانتی تھی. میں نے تمہیں ان سب سے دور رہنے کو کہا تھا. میں نے منع کیا تھا تمہیں. وہ چیخا. فارس آئی ایم ریئلی سوری. راہداری کے دوسرے سرے پر مسز شرازی ویل چیئر پر براجمان دروازہ کھول کر باہر آئی تھی. ملازمن کے پیچھے ان کے ساتھ تھی. پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی. ان کی موجودگی سے قطعی بے خبر فارس ایک جھٹکے سے جنت کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا تھا. وہ روتے ہوئے اب کچھ کہہ رہی تھی. وضاحت دے رہی تھی اور معافی چاہ رہی تھی. پھر اس نے فارس کے پاس آنے کی کوشش کی تھی. اسٹے اوے فرام می. اسے خود سے دور کرتے ہوئے مشتعل ہو کر دھاڑا. دکھ صدمہ خوف اور پریشانی لیے مسز شرازی سے دیکھ کر رہ گئی. جنت رو رہی تھی. فارس چیخ رہا تھا. معاملہ ریان کا تھا. اس کی ننھی جان کا تھا. میں نے کہا تھا. مضبوط مستحق مگر بے طرح سے ٹوٹا ہوا لہجہ. میں نے کہا تھا اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان سب ٹھیک رہے تو تم اس میں نہیں پڑو گی. مگر تم. اس پر جنون کی سی کیفیت آ رہی تھی. اپنے حواسوں میں وہ بالکل نہیں لگ رہا تھا. تمہیں میری فیلنگس کا خیال نہیں ہے. میں کسی بات سے روک رہا ہوں. اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ چیخ اٹھا. آواز دور تک گونجی تھی. مسز شرازی کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی. ہاتھ اٹھانا چاہا مگر ہمت نہ رہی. وہ اب سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی اور انہیں سانس نہیں آ رہا تھا.
درد بازو میں اٹھا تھا، پھر سینے تک پہنچ گیا۔ دل میں ایک بر کی لہر سی اٹھی۔ بیگم صاحبہ، ملازمہ ایک دم سے چیخی تھی۔ جنت کمال مدہوش ہو کر پلٹی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی، گردن ڈھلک گئی، وجود بے جان ہونے لگا۔ ممی، ممی کیا ہو گیا آپ کو؟ ممی پلیز آنکھیں کھولیں، ممی۔ آخری آواز جو انہوں نے سنی وہ فارغ وجدان کی تھی۔ اس کے بعد انہیں کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔